बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुम्मा नुनज्जिल्लज़ी नत्तक़ौ व नज़ुरुज़्ज़ालिमीन फ़ीहा जसिय्या आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, प्रोग्राम इज़ाला शुबहात में मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अल्लाह सुब्हानहु व तआला के फ़ज़ल व करम से आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से आपके सामने में सूरह अल-बय्यिना के मुतल्लिक़ात जो हैं वो अर्ज़ कर रहा हूँ। पिछली बार मैंने जो आयत आज पढ़ी है सुम्मा नुनज्जिल्लज़ी, इससे पहली आयत व इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा, इसका मैंने वो एक सियाक़ व सबाक़ के अंदर जो माना और तर्जुमा था वो आपकी खिदमत में पेश किया और उस पर मैंने कुछ ज़ोर दिया कि मेरा दिल चाहता है मैं शबीना पढ़ूँ, इसको बार बार कहूँ। उसका सबब क्या था, आज हम उस सबब के बारे में मैं आपकी खिदमत में कुछ अर्ज़ करता हूँ। सबब उसका ये है कि एक मसला बन गया और ये इल्मी मसला। इल्मी मसले का मतलब यह है कि एक तो कुरान करीम को तर्जमे के साथ नाज़रा पढ़ने वाले बच्चे बच्चियों के लिए यह है कि वो सियाक़ व सबाक़ में पढ़ें और एक सतही सतह तक कुरान करीम को पढ़ें, अंडरस्टैंड करें, उस लज़्ज़त से आशना हों, ज़ौक़ कुरान अल्लाह ताला उनको अता करे, हुस्न कुरान से एंजॉय करें और जो हिदायत हैं उन पर अमल पैरा होकर अपनी इस ज़िंदगी के अंदर भी वुसअतें पैदा करें और यही वुसअतें जो हैं वो मरने के बाद की ज़िंदगी में भी अल्लाह ताला पैदा फरमाएगा और यही वो वुसअतें आगे जाकर भी काम आएंगी। तो वो बंदा मर के भी मरता नहीं है और उसके लिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला के यहाँ बड़े इजाज़ात हैं। तो आम सतह की तो ये बात है। अब जब हम उसको कहते हैं ना कि इल्मी बात, तो इल्मी बात आम तौर पर वो होती है या तो कुरान करीम ने जो बात की है बड़ी गहराई में होती है और उसको गहराई में जाकर समझना ये इल्मी बात होती है, उसके सियाक़ व सबाक़ में उसको समझना ये भी एक इल्मी बात होती है, और जो लैंग्वेज कुरान ने अल्फाज वहाँ यूज़ किए होते हैं उन अल्फाज के मानी को जानना और ये देखना कि अल्लाह ताला ने अरबी के और अल्फाज भी थे, उन सब को तर्क करके इस लफ्ज़ का यहाँ पर इंतखाब क्यों फरमाया है। जैसे जिसिया, अब जिसिया का लफ्ज़ यहाँ पर इसका इंतखाब बड़ा माना खेज़ है। एक उस जो पूरा नक्शा है वो जिसिया, उसको उस में एक लफ्ज़ जो है वो पूरा मंज़र डिस्क्राइब कर देता है, मंज़र कशी कर देता है, तो ये भी एक इल्मी बात होती है। तो इल्म के बहुत वसी माने हैं। तो नाज़रा पढ़ने वाले तर्जमे जो हैं कुरान शरीफ का वो इससे एंजॉय कर सकते हैं, इससे वो लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं। ये जो दो तीन बातें मैंने की हैं, सियाक़ व सबाक़ में पढ़ना, अल्फाज वहाँ वो आया है और उस अल्फाज को कहाँ लाया गया है और क्या बात है, इससे तो वो एंजॉय करेंगे और फिर जब इस पर अमल पैरा होंगे तो इसकी बरक़ात और चीज़ें भी सामने आएंगी। एक और इल्मी इख्तिलाफ़ होता है, वो ज़रा मुश्किल इल्मी इख्तिलाफ़ होता है, और ये मेरे प्रोग्राम ज़ौक़ कुरान करने का असल मकसद ये है कि जो आम बच्चे बच्चियां हैं ना, वो जो इल्मी है ना वो हर एक की पहुंच से दूर होता है, वो उस तक नहीं पहुंच सकते। उसके लिए अरबी चाहिए, 18 उलूम चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, तजर्बात चाहिए और बनु अब्बास, बनु उमैया और मिलल की किताबें चाहिए, कलाम चाहिए। तो वो जो इल्म है ना वो एक और दुनिया हो जाती है, और जब उस दुनिया में आप जाते हैं तो फिर एक बड़ी गुत्थियाँ होती हैं और फिर उन गुत्थियों को सुलझाना पड़ता है। तो वो जो गुत्थियाँ सुलझानी है ना उसमें तो फिर उम्रें लग जाती हैं। हम ऐसे लोगों को जानते हैं अहले इल्म में से कि उन्होंने एक एक गुत्थी सुलझाने के ऊपर ही उसको सेटल करने के लिए उम्रें गुजार दी। तो वो एक ऐसा समुंदर है जिसका कोई किनारा नहीं है। लेकिन ज़ौक़ कुरान जो मैंने प्रोग्राम शुरू किया, इसका मतलब ये है कि वो तो एक बड़ा समुंदर है, जो उसके अंदर कूदना चाहते हैं, जो कूद रहे हैं वो उसमें एंजॉय करते हैं, वो करें। लेकिन
عام بندہ جو ہے، جو عام بندی ہے، بچی یا بچہ ہے، اس کو بھی تو اپنے رب کے کلام پڑھنے کا کوئی حق ہے نا، اس کو بھی انجوائے کرنے کا حق ہے نا، اس کو بھی قرآن سے لذت لینے کا حق ہے نا۔ بس اس کے لیے یہ دو چار لذتیں میں نے عرض کی ہیں، یہ دنیا و آخرت کو سنوارنے کے لیے کافی ہے۔ اب ہر بندے کی ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے۔ پرائمری کا بچہ، اس کی کچھ اور ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں، سیکنڈری سکول کا بچہ اور، کالج کا اور، یونی کا اور، پی ایچ ڈی کا اور بعد کی دنیا کے جو ریسرچز ٹاپک ہیں ان کے اور ہوتے ہیں۔ تو جو نارمل عام بچے بچیاں ہیں ان کے لیے اتنا بہت ہے۔ تو انہیں کے لیے میں چند جو ہے نا وہ اصول جو ہیں یا ان کے لیے ایزی کرنے کے لیے جو میرے ایکسپیرینس ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اب یہاں پر جو میں نے پچھلے پروگرام میں اتنا زور لایا اس کا کیا سبب ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ یہ جو آیت ہے نا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، اس کا ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے، ویسے تو سیدھا ترجمہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک کو جہنم میں جانا ہے اور وہی اللہ کا فیصلہ۔ اور تم کیا ہے، یہاں تم کیا ہے، یہ پچھلی بار میں نے اس پر زور دے دیا تھا۔ انسان ہے، انسان اور والشیاطین ہے، حول جہنم جثیہ ہے، ثم لننزعن من کل شیعہ ہے، اشد علی الرحمن عتیہ ہے، اولى بها صلیہ ہے۔ یہ سارے کفار و مشرکین کی ڈسکرپشن ہے اور پوری صورت میں یہ زور بحث مضمون ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان منکم الا واردھا، اے مشرکو، اے کافرو، اے عوام اور رنگ لیڈر، تم سب نے جانا ہے۔ یہ تو ہے وہ ستی۔ اب ذرا میں صرف آپ کو ایک جھلک دکھانا چاہتا ہوں کہ میں کیوں یہ کہتا ہوں کہ وہ جو 18 علوم والی اور وہ عوام کا کام نہیں، وہ اہل علم کا کام ہے، وہ کریں، اور ان کے لیے وقت بھی ہے، ان کے لیے ماحول بھی ہوتا ہے، موسم بھی ہوتا ہے، وہ کر لیتے ہیں۔ لیکن ہم جیسے جو لوگ ہیں بس ان کو ذرا سطحی طور پر ہی رہنا چاہیے اور اس پہ عمل پیرا ہو، اور اللہ تعالیٰ اسی کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قبول فرما کر ہمیں اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ تو عام لوگ جو ہیں وہ ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے، لیکن میں اس کی ایک جھلک آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ اب یہ اختلاف کہاں سے ہوا؟ اختلاف یہاں سے شروع ہوا کہ مسئلہ یہ بنا کہ ان منکم الا واردھا کان علی ربک حتما مقضیہ، کہ تم میں سے ہر ایک وہاں ضرور جائے گا۔ تم میں سے ہر ایک، اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ ہے اہل علم کا ایک گروہ اس طرف گیا، انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب میں نے نا مجھے خمیرہ گاؤزبان کی 2 شیشیاں کھانی پڑتی ہیں، اہل علم نے بڑی علمی بات کی ہے۔ تو خمیرہ گاؤزبان، اب ہر بندہ سمجھے گا نا خمیرہ گاؤزبان، یہ دل کی طاقت کے لیے ہمارے بچپن میں ایک وہ دوائی ہوتی تھی، پتہ نہیں اب بھی ہوتی ہوگی، تو وہ مجھے 2 شیشیاں کھانی پڑیں گی اس کی۔ کہ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میں سے ہر ایک نے جہنم میں جانا ہے، اور تم میں سے کہ کیا مطلب ہے؟ ہر انسان نے۔ اور ہر انسان کا کیا مطلب ہے؟ کلو مومن کلو کافر، ہر کافر اور ہر مومن نے قیامت کے دن ایک بار جہنم میں ضرور جانا ہے، اور یہی رب کا فیصلہ ہے۔ اب پھر کیا ہوگا جب سارے جہنم میں چلے جائیں گے؟ تو اب اگلی آیت ہے کہ ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیہ۔ اب جو ایماندار ہیں ان کو اللہ تعالیٰ پھر جہنم سے نکال لے گا، مگر مین وائل جب تک وہ جہنم میں رہیں گے ان کے اوپر آگ کا کوئی اثر نہیں ہوگا، سزا نہیں ہوگی، لیکن جہنم میں ایک بار ان کو بہرحال جو ہے نا وہ جانا ہی پڑے گا، وہاں پر ان کو جانا پڑے گا۔ فَيَلِجَ النَّارِ إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ۔ ابھی ان الفاظ پر میں بات کرتا ہوں جس کو کہتے ہیں قسم توڑنے کے لیے، قسم پوری کرنے کے لیے، تحلت القسم، قسم پوری کرنے کے لیے مومنین کو بھی۔ یعنی اب میں اگر اولیاء اللہ کا نام لوں تو میں ایک ایک ولی کا نام لوں گا، ایک ایک صحابی کا نام لوں گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جب وہ نافع بن حضرت خارجی سے جو ان کا مناظرہ امام طبری نے نقل کیا، دوسروں نے بھی، تو وہاں پر وہ خود حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں بھی جاؤں گا وہاں پر، اور میرا خیال ہے کہ تو وہیں رہے گا اور اللہ تعالیٰ
مجھے وہاں سے نکال لے گا. تو یعنی وَإِن مِّنكُمْ کا مطلب ہے سارے کے سارے جائیں گے مگر آگ ان پر اثر نہیں کرے گی. ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِي پھر ہم ان کو وہاں سے نجات دیں گے مومنین کو. وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا اور جو ظالم کافر ہوں گے ان کو وہیں پر چھوڑ دیں گے. اب یہ جو بات ہے نا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِي ہم نجات دیں گے ان کو، اس کا جو پچھلے پروگرام میں نے مطلب عرض کیا تھا سیاق و سباق میں، ناظرے والوں کے لیے، اہل علم کے لیے نہیں. وہ تو ابھی اہل علم کی تو اب میں بات کرنے لگا ہوں، علمی دنیا میں تو اب ہم آ رہے ہیں. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ نجات کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ کسی کو اس کے اندر داخل کر کے تو پھر اس کو جو ہے نا وہ وہاں سے نکالا جائے. نہیں، نجات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو محفوظ کر لیا جائے اور اس کو وہاں جانے ہی نہ دیا جائے، یعنی دور سے ہی اس کو جو ہے نا محفوظ کر لیا جائے، بس یہ بھی نجات ہے. لیکن اب وہ جو اہل علم ہیں جن کی یہ رائے ہے کہ سب نے جانا، وہ کہتے ہیں نہیں جائیں گے مگر مومنین کو وہاں سے اللہ تعالیٰ نکال لے گا اور ان کو وہیں رہنے دے گا اور ان کو وہاں پر چھوڑ دیا جائے گا. اب وہ وہاں پر مومنین کیوں جہنم میں جائیں گے، صالحین کیوں جائیں گے؟ اب میری جرت نہیں پڑ رہی کہ وہ انبیاء، میں کیسے، وہ نہیں دکھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا نعوذ باللہ وہ معنی یعنی لفظ، اس لیے میں نے کہا نا خمیرہ کا زبان کے مومنین. لیکن اب وہ اہل علم کہتے ہیں نہیں وہ جائیں گے، کیوں؟ دکھانے کے لیے، مگر ان پر آگ اثر نہیں کرے گی. اب جہاں تک دکھانے کا مسئلہ ہے اس کی ایک پہلی بات میں عرض کرتا ہوں. قبر کے اندر جب بندہ جاتا ہے تو قبر میں جانے کے وقت اس کو جہنم دکھائی جاتی ہے، اور بس دکھائی جاتی کہ یہ جہنم ہے، اگر تو مومن نہ ہوتا تو تیرا یہ ٹھکانہ ہوتا. اب اللہ نے پھر جنت دکھائی جاتی ہے کہ چونکہ تو مومن بنا ہے اب اللہ تعالیٰ نے بدل دیا ہے، اب تیرا یہ مقام ہے. تو اس نے جہنم کو دور سے دیکھ لیا. یعنی اگر دیکھنا ہی مقصود ہے تو وہ تو دیکھ لیا، تو دیکھنا تو اندر جانا اس کے لیے تو وہ ضروری نہیں ہے. یہ ویسے بائی دا وے میں عرض کر رہا ہوں، اور کچھ اہل علم جو ہے نا وہ اس طرف گئے ہیں کہ وہ اندر جانا اس کا ضروری نہیں ہے کہ وہ ضرور بندہ اندر ہی اس کے جائے. تو اب کیا ہوگا، اندر نہیں جائے گا تو کیا ہوگا اس کے لیے؟ اب اس کی 2-3 صورتیں ہو گئی. ایک صورت تو یہ ہوگی کہ دور کھڑے ہیں لوگ، اور دور کھڑے ہیں تو وہ جہنم کو دیکھ لیں تو گویا یہ بھی وارد ہونا ہی ہو گیا ہے. اس کا معنی بھی وارد ہونا ہی ہو گیا کہ وہ وارد ہو گئے، انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ کفار ادھر جا رہے ہیں اور بات ختم ہو گئی. اب اندر جانا شرط نہیں، انہوں نے دیکھ لیا. دوسرا دیکھنے کا مطلب جو اہل علم نے بیان کیا ہے، یہ حافظ ابن حجر اسقلانی کی یہ سارے انہوں نے اقوال اس کے اندر فتح الباری میں یہ ذکر کیے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ وہ پلسرات. اب پلسرات کا کنسپٹ جو ہے وہ یہاں ذرا تھوڑا سا واضح اور کلیئر ہوتا ہے. پلسرات کو ہم سب جانتے ہیں کہ پلسرات کے اوپر سے گزر کے جانا ہے. پلسرات کے اوپر سے کیوں گزر کے جانا ہے؟ وہ پلسرات وہاں کیوں بنائی گئی ہے؟ جہنم کے اوپر، اور اس سے اوپر گزر کے جانا ہے. اب ہم اس کے بارے میں حدیث جانتے ہیں سارے کہ جو مومن ہیں وہ گزر جائیں گے اور جو کفار ہیں وہ نیچے گر جائیں گے، منافقین بھی نیچے گر جائیں گے، اور وہ جہنم کی چھت کے اوپر وہ پلسرات ہوگی. کتنی باریک ہے، کتنی تیز ہے، ہم اس بات کو جانتے ہیں. اب اصل پلسرات کا ایک مقصد یہ ہے کہ وہ جہنم کے اوپر ہوگی، اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر ایک نے جہنم میں جانا ہے. تو کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ جہنم کے اندر تمام مومنین جائیں گے، آگ اثر نہیں کرے گی. ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِي، مگر پھر اللہ مومنین کو نکال لے گا جہنم کے اندر سے. ایک یہ اوپینین اہل علم کا ہے. اب دوسرا اوپینین اہل علم کا، وہ کہتے ہیں کہ وہ جو پلسرات بنائی گئی ہے نا، وہ بنائی اس لیے گئی ہے کہ ہر بندہ مومن، یعنی یہ جس کو اب میں یہ کہنے لگا ہوں نا، یہ ذرا تھوڑا سا ہلکی بات ہے.
کہ وہ پلسرات اس لیے بنائی گئی ہے کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے نا کہ ہر ایک نے جہنم کے اوپر وارد ہونا ہے، تو اب اللہ نے ہر ایک کو جہنم کے اوپر وارد تو کرنا ہی ہے، بھیجنا ہی ہے۔ اس کا طریقہ کیا اللہ نے کیا ہے؟ یہ کیا ہے کہ پلسرات بنا دی، اور وہ پلسرات جہنم کی چھت کے اوپر ہے اور وہ لوگ گزریں گے۔ تو اب وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا والی بات پوری ہو گئی کہ وہ جہنم کے اوپر وارد ہوئے ہیں، گئے ہیں، اور وہ آگے نکل گئے، آگے چلے گئے، اور ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا۔ تو آیت کا یہ مطلب ہے کہ تم میں سے ہر ایک نے جہنم کے اوپر جہنم میں وارد ہونا ہے، یعنی یہ میں علمی پوائنٹ کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں۔ ادروائز قرآن کے سیاق و سباق میں اگر دیکھیں، قرآن کے سیاق و سباق میں، تو وہ پھر میں کلیئر یہ کر دوں، وَيَقُولُ الْإِنسَانُ کافر انسان، أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ کافر انسان، فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ کافر، ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيَّةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ کافر، ثُمَّ نَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ مَوْلَ بِهَا الصِّلِيَّةُ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا کافر۔ اگر تو وہ سیاق و سباق والا معنی ہو، ناظرے والا، پھر تو سرے سے مسئلہ ہے ہی کوئی نہیں۔ وَنُسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، یہ جو آگے آیت آتی ہے، وَنُسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، پھر تو وہ ہے ہی کلیئر، قرآن کے حساب سے تو کلیئر ہے وہ۔ اب آگے اہل علم کی وہ گتھی، اور وہ بھی احادیث سے اس کو سلجھایا گیا ہے، اس کی میں بات کر رہا ہوں۔ وہ حدیث میں ابھی میں بیان کرتا ہوں، اور وہ بھی اس کا بھی میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ ابھی میں نے دو باتیں عرض کی ہیں، ایک یہ دور سے جہنم کو دکھلا دیا جائے، دیکھنا ہی مقصود ہے نا، دوسرا پلسرات۔ تو وہ کہتے ہیں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا کا مطلب ہے پلسرات کے اوپر سے گزرنا۔ چلو یہ بھی جس کو کہتے ہیں نا ہاڑا ہاتھ تھے، یہ بھی ہلکا ہاتھ ہے۔ اور انٹرسٹنگلی بات یہ ہے کہ امام طبری نے بہت سی باتیں لکھی کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا۔ پہلے تو انہوں نے یہ بھی لکھا کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا کا مطلب کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہے کہ یہ کفار و مشرکین کے لیے ہے، اور وہاں وہ نہیں جائیں گے، مومن تو وہاں جائیں گے نہیں۔ اور اس پر دوسرے لوگوں نے بھی دلیل دی ہے، اور امام طبری نے بھی اور اسکلانی نے بھی، اور سب نے یہ دلیل دی جو ابھی میں پڑھنے لگا ہوں کہ مومن جہنم میں نہیں داخل ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں اس کی دلیل یہ ہے، ان الذین، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کافروں کے بارے میں، پہلے آیا کہ لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوها وکل فیہا خالدون، تو وہ جہنم میں جو عوام ہیں، ان کے لیڈر ہیں جن کو وہ خدا مانتے تھے، جنات ہیں، کاہن ہیں، ان کو جہنم میں جنات کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اور آلہۃ ما وردوها، اور پہلے ہے انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون۔ اب یہ وارد کا لفظ دیکھیں، یعنی عوام کے لیے بھی ہے اور ان کے رنگ لیڈرز کے لیے بھی ہے۔ جیسے یہاں آیا تھا نا ثم لننزعن من کل شیعۃ ایہم اشد علی الرحمن عتیا، یہاں بھی وہ وارد کا لفظ ہے۔ اور آگے ان الذین سبقت لہم من الحسنی اولئک عنہا مبعدون، باقی رہ گئے مومنین تو ان کے لیے تو ہم نے پہلے ہی فیصلہ کر دیا ہے کہ وہ تو جہنم سے بہت دور رکھے جائیں گے۔ وہ جو علماء کہتے ہیں نا کہ جہنم میں داخل ہی نہیں ہونا، یہ ان کا اوپینین ہے کہ وہ داخل ہوں گے ہی نہیں۔ تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تو وعدہ کیا ہے کہ وہ تو جہنم سے بڑی دور رکھے جائیں گے۔ آگے ہے لا یسمعون حسیسہا، اور وہ تو دوزخ کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے۔ یہ جو آہٹ ہے نا یہ بھی نہیں سنیں گے۔ وہ آہٹیں بھی مختلف قسم کی ہوتی ہیں، کبھی آہٹ وہ دشمن کی طرف سے ہو نا، استحسونہم بإذنہ، تو وہ معاملہ اور ہو جاتا ہے۔ تو یہ آہٹ بھی نہیں سنیں گے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ تو اپنی جو ان کا دل ہے ان کو من باتی چیزیں وہاں ملیں گی اور ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ لا يحزنهم الفزع الاکبر، کوئی ان کو گھبراہٹ، کوئی کچھ نہیں ہوگا۔ تو اب جب مومنوں کو گھبراہٹ نہیں ہوگی، کچھ نہیں ہوگا، ان کو جہنم سے دور ہی رکھا جائے گا،
سکتا ہے. تو جہنم میں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، پھر ان کو وارد کرنا وہاں پر، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو وہ وارد نہیں ہوں گے، کیونکہ اس صورت کے اندر بھی، قرآن کی دیگر صورتوں کے اندر بھی یہ بات آئی ہے کہ مومنین کا مقام الگ ہے اور ان کا مقام الگ ہے، مومنین کے رستے الگ ہیں اور کفار و مشرکین کے رستے الگ ہیں. اس لیے یہاں پر وارد وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا کا معنی یہ بالکل نہیں ہے کہ وہ جہنم کے اندر جائیں گے. اب ایک دلیل تو میں نے قرآن کی یہ دی کہ وہ تو آہٹ بھی نہیں سنیں گے. اب دوسری دلیل سنیں. وارد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کیا وارد کا یہ معنی ہوتا ہے کہ جہنم کے اندر جانا؟ یہ وارد کا معنی ہوتا ہے؟ یا دور رہنا، یہ اس کا معنی ہوتا ہے؟ وارد کا معنی دور رہنا ہوتا ہے یا کیا اس کا مطلب کیا ہے؟ اب وہ دو آیتیں ہیں جو میں قرآن کی آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. وہ دو آیتیں یہ ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے سیدنا یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہ وارد کس کو کہتے ہیں. قصہ یوسف، سبحان اللہ. وارد کا حسین معنی تو سورہ یوسف کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وجات سیارتن فارسلوا واردہم فادلا دلوہ. قافلہ گزرا کنویں کے قریب سے. اب وہ جو قافلے والے تھے نا، انہوں نے اپنے وارد کو بھیجا کہ تو کنویں پر جا اور پانی لا. اب وارد کس کو کہتے ہیں؟ کہ وہ جو کنویں پر جائے. یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وارد کس کو کہتے ہیں. کہ جو کنویں پر جائے اس کو وارد کہتے ہیں. جو کنویں پر جائے اس کو وارد کہتے ہیں. اب اس کو بھیجا کہ تو پانی لا. اب وہاں لفظ ہے وارد کا، وجا سیارۃ فارسلوا واردہم، وارد. تو جب وہ گیا نا کنویں پر، پہنچا کنویں پر، پانی پر پہنچا، تو اب پانی کے اندر داخل تو نہیں ہوا تھا، وہ تو کنویں کے باہر کھڑا تھا اور اس نے تو وہ اندر بکٹ پھینکی تھی اور وہ بکٹ کے اندر سیدنا یوسف علیہ السلام بیٹھ کر آ گئے. تو یہاں وارد کا مطلب یہ ہوا کہ وارد کا معنی اندر داخل ہونا نہیں ہوتا، دور سے دیکھ لینا، اس طرف چلے جانا. یہ بھی ہو تو اس کا معنی بھی وارد ہونا ہی ہوتا ہے. وارد کا معنی فزیکلی اندر جانا نہیں ہوتا. دوسری، کیونکہ وہ بندہ پانی کے اندر تو نہیں داخل ہوا تھا یوسف علیہ السلام والا کہ اس نے جا کر اندر سے وہ لیا ہو کہ وہ پانی کے اندر گیا ہو. دوسری مثال یہی لفظ وارد سورہ قصص کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا. وہ یوں آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام وَلَمَّا وَارَدَ مَاءَ مَدْیَن، کہ جب وہ مدین میں وارد ہوئے، وَلَمَّا وَارَدَ مَاءَ مَدْیَنَ وَجَدَ عَلَیْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ، جب وہ وارد ہوئے اس کنویں پر، اس پانی پر جہاں لوگ اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے تھے. اب یہ بتائیں کہ موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے ہیں، وارد اس کے اوپر گئے ہیں کنویں پر. تو اب جب وہ کنویں پر گئے ہیں تو وہ کنویں کے اندر تو داخل نہیں ہوئے. یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ انکم وما تاب، وہ جو آیت ہے کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر ایک نے وارد ہونا ہے جہنم کے اوپر. اگر مومنوں کے لیے بھی اس کو مان بھی لیا جائے تو تب بھی یہ معنی نہیں بنے گا کہ انہوں نے اندر داخل ہونا ہے. نہیں، پھر بھی یہ ہے وہ پل صراط سے گزر جائیں گے، دور سے دیکھ لیں گے. بلکہ قرآن میں وہ آتا ہے سورہ صافات کے اندر کہ جنتی جنت میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ، تو وہ جہنمیوں کے نیچے سے دیکھ رہے ہوں گے اور وہ جب بات کرنا چاہیں گے تو جہنمی ان سے بات بھی کر سکیں گے. تو یعنی یہ بھی وارد ہونا ہوا. اب وارد ہونا تین قسم کا ہو گیا. دور سے جہنم دکھا دی تب بھی وارد ہو گئے، پل صراط کے اوپر سے گزر گئے تب بھی وارد ہو گئے، اور اگر
انہوں نے جنت میں بیٹھ کر دیکھ لیا تب بھی وارد ہو گئے۔ تو اب وارد کا معنی دخول کرنا کہ انہوں نے جہنم کے اندر داخل ہی ہونا ہے، یہ کیا ضروری ہے؟ یہ تو ایک بڑی وحشت سی والی بات ہے، اور وحشت والی میں ڈر کے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس کے اوپر روایات بھی ہیں، اور وہ بھی ابھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں چونکہ وہ روایات ہیں، مگر یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے۔ اور اگر وہ قرآن کے سیاق و سباق والا معنی کر لیں کہ وارد کا مطلب ہی یہاں کفار و مشرکین ہے، پھر تو بات ہی ختم ہو گئی۔ اب امام طبری کا میں بتا رہا تھا کہ انہوں نے ساری روایات لکھی، ساری علمی بحث کی، آخر میں جا کر ان کا جو دل اٹکا ہے، جب وہ امام طبری کسی بات کو فائنلائز کرنا چاہتے ہیں نا کہ میرا پوائنٹ آف ویو کیا ہے، میں کس بات کو مانتا ہوں، تو ہم اس کو کہتے ہیں طبری کا اولا۔ ان کے نزدیک اولا کیا ہے، ان کے نزدیک مختار کیا ہے، تو انہوں نے باتیں وہ ساری لکھی ہیں۔ جہنم کے اندر جانے کا وہ حضرت عبداللہ بن عباس کا نافع بن ازرق کے ساتھ جو مناظرہ ہے اس کا بھی ذکر کیا، عبداللہ بن مسعود کی روایتیں، حضرت جابر کی روایتیں ساری کی ہیں، مگر امام طبری کا دل یہ نہیں چاہ رہا تھا کہ میں ہر ایک کو جہنم کے اندر داخل کروں اور پھر یہ کہوں ان کو آگ تو نہیں جلائے گی مگر جہنم میں ضرور جائیں گے، پر ثم ننجی الذی، پر اللہ تعالیٰ پھر ان کو اس مصیبت سے نجات دے دے گا۔ تو امام طبری کا جو مختار ہے نا، جو انہوں نے کہا اولا ہے، اولا کا معنی بڑا مشکل ہے، بس یہ میں کہوں کہ امام طبری کہتے ہیں وہ جیڑی گل دل نو لگ دیئے جنہوں کوئی مننے بھی، یہ وہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو امام طبری کہتے ہیں یہ جو پلسرات والی بات ہے نا کہ انہوں نے جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے، یہ بات زیادہ میک سینس کرتی ہے، یہی اولا ہے، یہی میرا مختار ہے، اسی پہ میرا دل جمتا ہے۔ اب اگر امام طبری کا دل اس پر جمتا ہے تو ہم بھی اپنا دل جما لیں تو اس میں کوئی، یہ ہماری بھی جرت ہوگی تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوگی۔ اب میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں جو ناظرہ بچے بچیاں قرآن پڑھنے والے ہیں کہ جب آپ اس دنیا میں آئیں گے تو آپ کو کہاں کہاں جانا پڑے گا، اور اگر سیدھا قرآن کو اس میں پڑھیں اور اس کی ایک لذت سے آشنا ہو تو وہ اتنی بات بہت ہوگی۔ تو وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر ایک نے وارد ہونا ہے کہ جہنم کے اندر جانا ہے، اس کے لیے یہ ساری باتیں جو ہے نا وہ آئی ہیں۔ اب اس کے لیے چونکہ یہ مسئلہ بڑا مشکل تھا تو اگرچہ اس کے اوپر مرفوع روایتیں بھی لائی گئی ہیں مگر جس کو کہتے ہیں نا دل نہیں سی ماندہ پیا، پھر بھی محدثین نے اس کے اوپر ایک دوسری حدیث کے روایتیں اس کے مقابلے میں آئی ہیں، وہ یہ ہے، حافظ ابن حجر نے ان ساری روایتوں کو اکٹھا کیا ہے، دوسرے دیگر شارحین نے، مفسرین نے بھی اکٹھا کیا ہے کہ یہ جو وارد ہونا ہے جہنم کے اندر، اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو لوگوں کو بخار ہوتا ہے، یعنی شاید اس کو آپ کو ہنسی بھی آئے، نہیں آنی چاہیے، میں بھی بے ساختہ سا ہو گیا ہوں، کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، کہ تم میں سے ہر مومن نے جہنم جانا ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ بنتا ہے کہ دنیا کے اندر جو بندوں کو بخار آتا ہے نا تو بخار ہوتا ہے گرم، اور گرمی ہوتی ہے جہنم سے، تو اور اس کے لیے وہ حدیثیں ہیں ساری کہ جہنم سے گرمی ہے، وہ سانس لیتا ہے تو اس سے وہ جو گرمی نکلتی ہے اس سے بندہ بیمار ہوتا ہے، وہ روایات ساری ہیں، وہ میں نے پڑھنی نہیں ہے، وہ سارے لوگ ان کو جانتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جس کو مومن کو جب دنیا میں بخار ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کی یہ جو آیت ہے نا اس کا منشا پورا ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اے انسانوں، اے مومنوں، اے کافروں، تم سب نے جہنم میں جانا ہے۔ کیسے؟ مومن کو دنیا میں بخار آئے گا تو اس نے وہ جہنم کی گرمی کو یہیں برداشت کر لیا، اور کافر جو ہے اس نے یوں جانا ہے کہ وہ اندر جائے گا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، وہ ہمیشہ وہاں رہے گا، مجرم بن کے رہے گا۔ پر مومن کا کام بن گیا جب اس کو بخار آ گیا۔ تو وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا کا مطلب ہے دنیا میں گرمی سے بخار آنا، اور وہ گرمی وہ جو جہنم کی آگ سے گرمی آتی ہے، تو اس آیت کا اطلاق اور منشا ہر اس مومن کے لیے پورا ہو جاتا ہے جو دنیا میں بخار جس کو آ جاتا ہے۔
یہ بھی ذرا میں روک رہا ہوں، حافظ ابن حجر اس کو بڑا پسند کرتے ہیں عسقلانی، وہ کہتے ہیں زبردست، یہ بات تو دل کو لگتی ہے، یعنی اچھی بات ہے۔ وہ چار جو دوسری توجیحات ہیں نا کہ ان کو دور سے دکھایا جائے گا یا پلسرات کے اوپر سے گزارا جائے گا، وہ کہتے ہیں یہ حدیثیں تو صحیح ہیں، لیکن یہ بات بھی بڑی دل کو لگتی ہے کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بخار دنیا میں آ جائے گا۔ اب دیکھیں، اب جائیں علم کی دنیا میں، ہر ایک نے جہنم میں جانا ہے۔ اب ہر ایک میں جانے کا کیا مطلب ہے؟ ہر ایک جہنم میں جائے گا، رہے گا، مگر آگ اثر نہیں کرے گی، اللہ ان کو نجات دے کے باہر لے آئے گا، کافر وہاں رہیں گے۔ یہ مطلب ہے ہر ایک جہنم میں جائے گا۔ دوسرا، پل صراط کے اوپر سے گزر جائیں گے تو وہ جہنم کے اوپر وارد ہو گئے، اس آیت کا منشا پورا ہو گیا۔ دور سے دیکھ لیں گے، منشا پورا ہو گیا۔ اور آخری، دنیا میں بخار آ گیا، آیت کا منشا پورا ہو گیا۔ یہ تو چار ہیں، ایک پانچواں اگر ساتھ میں لا لیں تو وہ یہ بنے گا کہ قرآن کے سیاق و سباق میں اگر چلے جائیں تو وہ پلسرات کے مقصود کچھ اور ہیں، جہنم مومنوں کو دکھانا اس کے مقصود کچھ اور ہیں، وہ احادیث میں جو آئے ہیں وہ الگ ایشو ہیں، وہ پلسرات کے اوپر سے بھی گزرنا ہے، جنتیوں کی جہنم سے باتیں بھی ہوں گی، جنتیوں کو دکھایا جائے گا کہ تم پر اللہ کا یہ کرم ہے، اگر ایماندار نہ ہوتے تو یہ سزا ہوتی، یہ ساری باتیں ہوں گی۔ مگر وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا کا یہ مطلب نہیں ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا کے مطلب یہ جو آیت ہے اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ اس کے اندر کفار و مشرکین نے وارد ہونا ہے، اور وارد ہونے کا معنی اندر جانا نہیں ہوتا۔ ہاں یہی لفظ ہے، جب کفار و مشرکین کے لیے آئے گا تو اس کا معنی جہنم کے اندر داخل ہونا ہوگا، اور یہ آیت تو سیاق و سباق میں ہے ہی کفار و مشرکین کے لیے، مومنین کا تو یہاں سرے سے تذکرہ ہے ہی نہیں ہے، مگر پھر اس کو جو ہے نا وہ ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسے ہے۔ اب وہ ایک وارد کی آیت اور دیکھیں کہ کفار و مشرکین کے لیے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ۔ کیا یہ فرعون، اس کے سردار، اس کی قوم، وہ کافر قیامت کے دن اپنی قوم کا پیشرو ہو کر، وہ لیڈر بن کر، وہ ثم لننزعن من کل شیعۃ کی تفسیر ہو رہی ہے، وہ قوم کا لیڈر بنے گا، لیڈروں کو پہلے بنایا جائے گا، ان کو دوزخ میں کھڑا کیا جائے گا، وہ بہت ہی بری گھاٹ ہے جس پر لا کر کھڑا کیا جائے گا۔ بڑا اچھا یہ لفظ یوز ہو گیا ہے، اس کا وہ گھاٹ ہے۔ یہ مشرکین کفار کے لیے جب ہوگا تو مانا ہوگا انہوں نے اندر داخل ہونا ہے، اور مومنین کے لیے قرآن میں تو ویسے ہی نہیں ہے ہی نہیں ہے یہاں پر کہ وہ اس کے اندر جو ہے نا وہ داخل ہوں گے، یہ تو کفار و مشرکین کے لیے۔ اور ہاں ان کو نظارہ کرایا جانا، دکھایا جانا، یہ احادیث میں ہے، وہ حدیث صحیح ہے، وہ مفسرین کے اوپینین بھی صحیح ہے، مگر اس آیت کے ساتھ ان سب کو جوڑ دینا، یہ بات جو ہے نا یہ ذرا مشکل بات ہے۔ اب ورد کا جو لفظ ہے نا یہ کیا ہے؟ درجنوں لغتیں ہیں جن میں یہ بات لکھی ہے، میں صرف زبیدی کا عبارت پڑھتا ہوں آپ کے سامنے۔ وہ ورد کا مطلب کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں الاشراف علی الماء وغیرہ دخل ہو او لم یدخلو۔ کہتے ہیں جو وارد لفظ ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے گھاٹ۔ یہ میں نے اس لیے کہا تھا کہ وہ اچھا لفظ ترجمے میں اس نے یوز کر دیا، جن کا میں ترجمہ ہمیشہ پڑھا کرتا ہوں۔ اس کا معنی الورد کا انہوں نے کیا ہے الاشراف، اور الاشراف کس کو کہتے ہیں؟ کنویں کے باہر جب ہم پانی نکالتے ہیں نا تو وہ پانی ڈالتے ہیں جانوروں کے لیے، تو وہ کنویں کے اوپر پیاسے جانور جاتے ہیں تو وہ گھاٹ ہوتی ہے، اس پر ان کو لے جایا جاتا ہے۔ تو اب جو مشرک ہیں وہ ہوں گے پیاسے، وَنُسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا۔ تو اب مشرکوں کافروں کے لیے جب ورد کا لفظ وارد ہونے کا معنی ہے تو ان کا مطلب ان کے لیے وہ وارد کا لفظ اس لیے آیا ہے کہ وہ پانی تھا، پانی کی گھاٹ ہے وہاں پر، وہ پیاسے ہوں گے، وہ جہنم کی گھاٹ پر لے جایا جائے گا،
پھر جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا۔ اور قرآن کریم میں سینکڑوں آیات ہیں کہ جن کے اندر ہے کہ وہ جہنم میں داخل کیے جائیں گے، جہنم میں جائیں گے، تو ان کے لیے تو ہے ہی جہنم، اور اس آیت کے اندر بھی جہنم ہی کا لفظ ہے، تو لہٰذا وارد کا معنی جب ان کے لیے آئے گا تو وہ ضروری ہوگا، مگر جب مومن کے لیے وارد کا لفظ آئے گا۔ اب انہوں نے جو وارد کا لفظ کیا ہے نا، وہ کہتے ہیں وہ گھاٹ جو پانی کے اندر ہے اس کو ورد کہتے ہیں، اور کہتے ہیں داخلہ او لم يدخلہ، تو زبیدی کہتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ بندہ اس کے اندر داخل ہی ہو، نہیں، داخل ہو یا نہ ہو، اگر وہ گھاٹ پر جو کنویں کے باہر ہوتی ہے نا، اگر وہاں چلا جائے تو وارد کا لفظ کا معنی پورا ہو جاتا ہے۔ آگے زبیدی نے اس پر بحث کی ہے، وہ کہتے ہیں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اگر کسی نے ضرور ماننا ہی ہے کہ مومنوں نے جہنم کے اندر جانا ہی جانا ہے اور وہاں پر ان کو اوپر آخری اثر نہیں کرنا، تو وہ اگر یوں کہہ لینا کہ وہ چلے جائیں گے الورد علی الاشراف علی الماء، کہ وہ جو گھاٹی ہے نا وہاں پر چلے جائیں گے، جہنم کو دیکھ لیں گے، تو داخل ہونا ضروری نہیں ہوتا، تب بھی انہوں نے جہنم کو دیکھ لیا، پھر اللہ ان کو اپنے اصلی ٹھکانے کی طرف لے جائے گا، اور ان کا اصل ٹھکانہ کیا ہے؟ لا یسمعون فیہا حسیسہا وہم، ان کو تو سی کی آواز بھی وہاں پر نہیں آئے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وارد کا مطلب اندر داخل ہونا مومنین کے لیے نہیں ہے، اور جیسے کہ پھر انہوں نے یہ دلیلیں بھی دی ہے کہ وَجَاءَ رَجُلٌ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْیَنَ، کہ وہ موسیٰ علیہ السلام جب وارد ہوئے ہیں اور اس مقام پر، تو وہ پانی کے اندر تو داخل نہیں ہوئے تھے، وہاں صرف وارد ہوئے تھے، تو یہ وارد کا معنی ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ مجھے کہاں کہاں سے جس کو کہتے ہیں نا پھر پھرا کے وہ آنا پڑ رہا ہے۔ اب چونکہ یہ روایات آ گئی ہیں احادیث کے اندر، اس لیے اصل میں ان روایات کا محل اپنی جگہ بالکل درست ہے، مگر جب اس آیت کی تفسیر میں ان کو لے آئیں تو پھر اہل علم کا میدان آ جاتا ہے۔ پھر وہ اہل علم ہیں جو اس بات پر بات کرتے ہیں، روایات لاتے ہیں، لغت کا معنی یا جو بھی ان کے اوپینین ہے، وہ بخار کا وارد کا معنی کر دیں، وہ بڑے لوگوں کی پھر بڑی باتیں ہوتی ہیں۔ میں حافظ ابن حجر کا یہ دیکھ رہا تھا کہ حافظ ابن حجر، میں سوچ رہا تھا کہ وہ نہ کسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ وہ کہیں گے کہ میرا جو مختار ہے نا وہ یہ ہے، تو لیکن 3 صفحے حافظ ابن حجر اسقلانی نے اس روایت کے اوپر لکھے ہیں، یہ وارد والی میں۔ وہ روایت کیا ہے وہ میں بھی پڑھ کر آپ کو بتاتا ہوں، لیکن تینوں میں اقوال روایات کے اندر داخل ہونا ہے وہ انہوں نے بیان کر دیے ہیں، اور یہ بھی کہہ دیا کہ وہ پلسرات والی بات بھی ٹھیک ہے، اور پھر یہ بھی کہہ دیا کہ کالا معنی الاشراف علیہا، ہاں وہ گھاٹی پر بھی چلے جائیں تو معنی پھر بھی پورا ہو جاتا ہے۔ 3 صفحے لکھے حافظ ابن حجر نے، وہ ساری روایات اس کے اوپر لکھی ہیں۔ اور وہ جو ہما والی روایت ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ جو معنی ہے نا ورود کا، ورود ہے ما یصیب المؤمن فی الدنیا من الحما، کہتے ہیں کہ یہ بات جو ہے نا یہ تو ٹھیک ہے، لیکن وہ جو دوسرے لوگ معنی بیان کرتے ہیں نا وارد ہونے کا، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ آگے پھر انہوں نے اس پر بہت بات کی۔ اب حافظ ابن حجر نے اس پر اتنا کیوں لکھا، یہ کیا مسئلہ ہوا؟ ایک تو عالم ہے، وہ روایات آتی ہیں۔ اب میں وہ بات آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیا مسئلہ ہوا ہے۔ مسئلہ یہ ہوا کہ امام بخاری ایک باب لائے ہیں کتاب الجنائز کے اندر، اور اس باب کا نام ہے فضل من مات لہ ولد فاحتسب۔ اس کے اندر ایک روایتیں وہ لائے ہیں، مختلف روایتیں، بڑی باریک سی بات ہے، اور یہ میری دنیا کی ایک بات بھی ہے۔ اب یوں سمجھیں کہ میں 2-3 منٹ کے لیے اپنی دنیا میں آ رہا ہوں۔ اب وہ جو باب ہے نا اس کے اندر جو حدیث لائے ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ معلوم یوں ہوتا ہے کہ عورتیں ہی بیٹھی ہوئی تھیں، آپ عورتوں سے خطاب فرما رہے تھے، اور عورتوں کو آپ نے گفتگو فرمانے کے لیے دن دیا تھا، غالباً وہی دن ہوگا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کے 3 بچے فوت ہو جائیں، یہ روایت ہے، 3 بچے فوت ہو جائیں تو وہ جنتی ہے۔
اللہ تعالیٰ نے کے لیے جو اس نے صبر کیا اس کے بدلے میں اللہ جنت دے گا۔ ایک عورت نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے 2 ہوں؟ حضور نے فرمایا پھر بھی۔ پھر آپ نے ایک دوسری روایت میں فرمایا جس کے 3 بچے وہ جنتی ہے۔ اب جو آخری روایت امام بخاری لائے ہیں اس کے اندر یوں لفظ ہیں کہ آپ نے فرمایا جس کے 3 بچے فوت ہو جائیں وہ جنتی ہے، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا فَيَلِجَ النَّارَ إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ، بس وہ جہنم میں داخل ہوگا، جائے گا قسم پوری کرنے کے لیے۔ اب یہاں اتنے لفظ ہیں حدیث کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں وہ یہی ہیں تحلۃ القسم، اور تحلۃ القسم صرف یہ بخاری کی روایت میں نہیں دیگر روایتوں میں بھی آئے ہیں۔ فَيَلِجَ النَّارَ، بس وہ چکھنا، قسم پوری کرنے وہ جائے گا۔ اب وہ بات تو یہ ہے کہ جس کے 3 بچے ہو جائیں وہ جنتی ہے، جہنم نہیں جائے گا، اگر جائے گا تو وہ قسم پوری کرنے کے لیے ہے۔ آگے جو آخری روایت ہے نا اس باب کی، اس کے اندر آخری الفاظ ہیں قال ابو عبداللہ، یہ ابو عبداللہ امام بخاری کا نام ہے، تو آگے اسی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ابو عبداللہ یعنی الامام البخاری، وہ وہاں پر نہیں ہے یعنی ان البخاری، وہ کہتے ہیں کہ امام بخاری نے یہ بات کہی ہے کہ وہ جو جہنم میں 3 بچوں کے فوت ہونے کے بعد بھی جہنم میں جو جائے گا تو وہ والا جہنم میں جائے گا جس کا ذکر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، کہ ہر ایک نے جہنم کے اندر جانا ہی ہے کیونکہ یہ رب کا وعدہ ہے۔ یہ ذرا ڈیفیکلٹ بات ہے، حدیث کے اندر تحلۃ القسم تک الفاظ ہیں، اور یہ جو آیت اس کی تفسیر میں بیان کی ہے نا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمائی، آپ نے یہ آیت نہیں تلاوت کی، تو وہ امام بخاری اس کی تلاوت کر رہے ہیں اس آیت کی، تو وہ کہہ رہے ہیں جیسا کہ اس آیت میں بھی ہے، تو گویا امام بخاری اس آیت کی تفسیر میں اس حدیث کو لا رہے ہیں اور اس آیت کی پھر وہاں پر تلاوت کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر چونکہ یہ مسئلہ ہے اس لیے حافظ ابن حجر نے پھر 3 اس کے اوپر جو ہے نا وہ پیج لکھے ہیں۔ وہ ایک دوسرا مسئلہ ہے کہ کیا ہے، یہاں پر ایک انٹرسٹنگ بات جو میری دنیا کی ہے وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک ہے حدیث اور وہ کسی اور واقعہ کے لیے ہوتی ہے، اور پھر وہ روایت کو اگر قرآن کی کسی آیت کی تفسیر میں بیان کر دے یہ مفسر کا کام ہوتا ہے۔ تو یہ اس آیت کی تفسیر جو بیان کی ہے یہ امام بخاری نے بیان کی ہے۔ اب یہاں پر ایک اور انٹرسٹنگ بات، وہ یہ حافظ ابن حجر اور امام عینی نے یہ بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بخاری کے ہیں 4 نسخے، اوریجنل کاپیز جو بخاری کی ہیں، جو اوریجنل بخاری کی کاپی ہیں وہ ہیں 4، اور وہ چاروں کے 4 راوی ہیں، وہ اصل میں تو محمد بن فربری ہیں جو امام فربری ہیں وہ روایت کرتے ہیں، ان سے آگے ان کے 4 شاگرد روایت کرتے ہیں۔ اب جو 3 شاگرد روایت کرتے ہیں نا ان میں ایک ابو الحیثم ہیں جن کو کشمہنی کہا جاتا ہے، کشمہن یہ وہاں وہ ازبکستان کا علاقہ ہو، وہاں کوئی گاؤں تھا، تو اس میں وہ امام فربری کے شاگرد ہیں۔ اب یہ جو امام بخاری کے جو پوتا شاگرد ہیں جنہوں نے امام بخاری کو روایت کیا ہے، یعنی ان کے پاس وہ نسخہ، انہوں نے اس کو رائٹ کیا ہے، امام فربری نے ان کو املا کرائی ہے۔ یہ کسی وقت بات میں کروں گا کہ کس نے کس کو املا کرائی ہے، بس ابھی چلتے ہوئے یہ کہہ دیں امام فربری نے ان کو بخاری بتائی ہے امام کشمہنی کو، اور یہ جو امام کشمہنی ہے نا ان سے جو آگے بخاری ہے، جو صحیح ترین 4 نسخوں میں سے ایک نسخہ بخاری کا ہے جو ہم پڑھتے ہیں، جو ہمارے پاس بخاری ہے، جس کے اوپر حافظ ابن حجر نے شرح لکھی ہے، جس کے اوپر امام عینی نے شرح لکھی ہے، اس نسخے کی میں بات کر رہا ہوں، اور یہ سند عالی والا نسخہ ہے جس کو یہ کہا محدثین کہتے ہیں۔ اب جو کشمہنی سے جس نے اس کو روایت کیا ہے وہ ایک محدثہ فاضلہ عالمہ صالحہ شائخہ مسندہ کاتبہ ام الکرام ہے۔ امام ذہبی کے یہ الفاظ میں پڑھ رہا ہوں سیر و عالم النبلاء سے، وہ کہتے ہیں یہ جو بخاری ہمارے پاس ہے سن لو، یہ ایک عورت ایک لڑکی اتنی بڑی عالمہ تھی، اتنی بڑی محدثہ تھی،
یہ اس نے اس بخاری کو روایت کیا ہے جہاں بخاری کے روایت کرنے میں بندوں کا بڑا حصہ ہے، میل کا حصہ ہے، جڑوں کا حصہ ہے، وہاں ایک اللہ کی بندی ام الکرام اس کا نام، اور اس کا نام ہے کریمہ بنت احمد المروزیہ۔ امام حافظ ابن حجر نے بھی لکھا، اور بہت سے ابن حجر کہہ رہا ہوں، علامہ ذہبی نے، دیگر محدثین نے بھی اس کا ذکر کیا۔ کہتے ہیں یہ بہت بڑی عالمہ محدثہ تھی۔ آپ پوری دنیا جو سند عالی کے ساتھ، یہ سمانی نے بھی کہا ہے، دیگر ابن اسیر نے بھی کہا کہ جو سند عالی والی بخاری جو دنیا پڑھ رہی ہے یہ کریمہ کی لکھی ہوئی بخاری ہے، اس کو کریمہ نے روایت کیا ہے، یہ کریمہ بنت احمد المروزیہ کی روایت ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ کثیر الفہم تھی، ان کا یہ معاملات کو انڈرسٹینڈ کرتی تھی، بڑا کمال حافظہ تھا ان کا۔ اور آگے کہتے ہیں کہ مجاورہ الحرم، یہ حرم کی مجاورہ تھیں، اور انہوں نے شادی نہیں کی تھی، بس بخاری کے پڑھنے پڑھانے میں عمر صرف کر دی، اور ان کے والد ان کو مسجد اقصیٰ لے کر گئے، پھر یہ حرم کی مجاور بن گئیں، مکے کے اندر رہیں، اللہ نے ان کو 100 سال عمر دی، اور انہوں نے بخاری پڑھتے پڑھاتے عمر اپنی بسر کر دی، اس لیے ان کے پاس بخاری کی عالی سند تھی۔ علامہ ذہبی کہتے ہیں کہ خطیب بغدادی نے کئی لوگوں سے بخاری پڑھی، کئی سے لیا، مگر وہ حج پر گئے اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ میں حج بھی کروں گا، اور اس فاضلہ محدثہ صالحہ شیخہ مسندہ کاتبہ ام الکرام کثیر الفہمہ و فراست حرم کی مجاورہ کریمہ سے میں جا کر بخاری پڑھتا ہوں۔ تو پھر خطیب بغدادی گئے اور انہوں نے جا کر ان سے بخاری پڑھی۔ امام سمعانی انہوں نے ان سے بخاری پڑھی، اور امام سمعانی کہتے ہیں میرے والد کہا کرتے تھے حل رآ انسان مصر الکریمہ، او میرے پترا دنیا پر دے محدثین ویکھے نہیں، 10 کو کریمہ ورگی محدثہ بھی ویکھی ہو۔ یہ تھی محدثہ کریمہ۔ یہ ہماری بیٹیوں کو، ہماری بچیوں کو یہ انکرج کرنے کے لیے میں بات کہہ رہا ہوں کہ دنیا بخاری پڑھ رہی ہے، وہ کریمہ بنت احمد المروزیہ کی ہے، اور اس بخاری کو پڑھ رہے ہیں، اور خطیب بغدادی جیسا بندہ۔ اور ابن علی ایک بہت بڑے صوفی محدث ہیں، وہ کہتے ہیں جس سال مکے میں ان کا وصال ہوا نا، ان کا کریمہ کا جب ان کا وصال ہوا تو ان کے وصال کا نام جو اس سال کا نام تھا نا وہ ان کے نام پر پڑ گیا کہ یہ وہ سال ہے جس میں کریمہ نے دنیا کو چھوڑا۔ 100 سال کی عمر پائی ہے کریمہ نے، اور ان کی سند عالی ہے، اور محدثین ان کے پاس جاتے تھے۔ اور ان کی سند عالی کا کیا مطلب ہے؟ سند عالی کا یہ مطلب ہے کہ وہ جو امام فربری تھے انہوں نے جو ان کے دوسرے شاگرد تھے کسی کو بخاری 1 بار سنائی، کسی کو 3 بار، مگر یہ جو تھے نا کشمہنی انہوں نے کئی بار بخاری سنائی، اور ان کے پاس جو نسخہ تھا وہ بڑا اہم امپورٹنٹ نسخہ تھا۔ کشمہنی کے پاس ان کا نسخہ دوسرے نسخوں کے ساتھ جب وہ ماسٹر کاپی کے ساتھ ملایا جاتا ہے تو اس کو افضلیت حاصل ہوتی ہے۔ علامہ سامعانی کتاب الانصاب کے اندر لکھا ہے، ان کے ترجمے میں کشمہنی کے ترجمے میں لکھا ہے کہ مشرق و مغرب کے اندر جو بخاری کا مداول نسخہ جو ہے جس کو دنیا پڑھ رہی ہے وہ یہی امام ابو الحسن کشمہنی کا نسخہ ہے، اور وہی وہ نسخہ ہے جس کو یہ صالحہ کریمہ روایت کر رہی ہیں۔ اتنی بڑی بڑی عالمہ اور محدثہ عورتیں گزری ہیں۔ ہماری بیٹیوں کے لیے یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، کہاں گئی ہیں وہ کریمہ، کہاں ہیں وہ محدثات؟ اب تو کیمرے سے کتاب آ گئی ہے محدثات کے اوپر، تو یہ روایت کرتی ہیں۔ اب میرا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ وہ یہ تعلق ہے کہ جو روایت کی گئی ہے نا کہ امام بخاری نے وہ 3 بچے فوت ہو جائیں وہ صرف تحلت القسم کے لیے قسم پوری کرنے کے لیے جائے گا، اور امام بخاری نے اس کے بعد آیت پڑھی ہے، وہ جو بخاری کے 4 نسخے ہیں ابن حجر اور امام عینی کہتے ہیں
تین نسخوں میں یہ بات نہیں ہے کہ امام بخاری نے تحلۃ القسم کہہ کے آیت پڑھی ہو وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، یہ صرف اس نسخے میں ہے جس کو روایت کیا ہے فاضلہ محدثہ شیخہ مسندہ کاتبہ ام الکرام نے، جو وہ نسخہ ہے نا بخاری کا، اس کے اندر یہ ہے کہ امام بخاری نے اس حدیث کے بعد اس آیت کو پڑھا، تو یہ کریمہ جو ہیں انہوں نے بخاری کے اس نسخے کے اندر اس بات کو لکھا کہ امام بخاری یہ آیت پڑھا کرتے تھے، اس لیے یہ آیت پڑھنے والا نسخہ صرف وہ نسخہ ہے جو کریمہ کا نسخہ ہے۔ امام عینی نے بھی اس بات کا ذکر کیا، امام ابن حجر اسقلانی نے بھی اس بات کا ذکر کیا، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جو اصل ہے اس کی یہ وہ نسخہ ہے میرے سامنے، امام ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں جس کے اوپر وہ 3 پیج لکھ رہے ہیں، کہتے ہیں یہ وہ نسخہ ہے کہ جو میرے سامنے کریمہ کا نسخہ ہے، کہ جو کریمہ والا نسخہ ہے نا اس کے اندر یہ بات آئی ہے کہ اصل والا جو کریمہ کا نسخہ ہے اس میں امام بخاری کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے آیت پڑھی۔ اب وہ 3 بندے، میں مردوں کی انسلٹ نہیں کر رہا، کہ 3 مرد ایک طرف ہیں جن کے نسخے ہیں بخاری کے، ان میں یہ الفاظ نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ بچیوں کی ذہانت اس قدر بلا کی ہوتی ہے کہ وہ چھوٹی بات کو بھی نوٹ کر لیتی ہیں۔ امام بخاری کا یہ جو فہم ہے، ان کی جو تفسیر ہے اس آیت کی، کہ اس حدیث کو اس آیت کی تفسیر میں لانا، یہ جو اس کو نقل کیا ہے یہ اس کریمہ نے کیا ہے۔ 100 سال عمر، حرم کی مجاورہ، پوری دنیا سے آ کر لوگ ان کے پاس بخاری اور حدیث پڑھتے ہیں، اور خطیب بغدادی جیسا محدث جو ہے وہ ان کے پاس جاتا ہے۔ آیت تو میں نے پڑھی تھی ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیہ، وہ آیت تو رہ گئی ہے، اس پر انشاءاللہ اس پر بھی کچھ باتیں میں ضرور کرنی ہے۔ اگلے پروگرام میں دوبارہ اس آیت کو کسی کو پڑھ کر اس کا بھی کچھ حصہ باقی ہے، اس پر گفتگو کریں گے۔ جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔